खबर जब के रमज़ां की आमद की आई, तो मुरझा दिल की कली मुस्कुराई, और अब्रे करम नूर बरसा रहा है, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। FGN चैनल के नाजरीन, फिर एक मरतबा प्रोग्राम माह रमज़ान और शरई अहकाम हाजिर खिदमत है। तमाम नाजरीन को प्रोग्राम में मरहबा कहता हूँ, खुश आमदीद। माशाअल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बहुत सी बुनियादी मालूमात, जी हाँ, शरई मसाइल का इल्म हासिल करते हैं। इसमें हमारे सवालात होते हैं और मुफ्ती साहब क़िबला के जवाबात होते हैं। आज भी माशाअल्लाह शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती याहिया रज़ा मिसबाही साहब क़िबला हमारे साथ जलवा अफरोज़ है। हमारे सवालात होंगे, मुफ्ती साहब क़िबला के जवाबात होंगे। मुफ्ती साहब क़िबला को प्रोग्राम में मरहबा कहता हूँ, खुश आमदीद। हुज़ूर मिजाज बखैर आपके, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे माशाअल्लाह। इसी तरह आप हमारी रहनुमाई करते रहे। नाज़रीन इकराम, आइए दुरूद पाक की फ़जीलत पहले शामिल कर लेते हैं, फिर बाकायदा सवालात की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है कि क़ियामत के दिन लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम है माह रमज़ान और शरई अहकाम। इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हम आवाम को पेश आने वाले सवालात मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और मुफ्ती साहब क़िबला इस पर शरई रहनुमाई फरमाते हैं कि इसका शरई जवाब क्या है। माह रमज़ान की आमद है। माह रमज़ान में हुज़ूर जो है माशाअल्लाह एक मुसलमानों में रुझान पाया जाता है कि ख़ुद तो रोज़े रखते हैं, अल्लाह की रहमत से अल्लाह पाक सब के रोज़े कबूल फरमाए, बच्चों को भी रोज़ा रखवाते हैं। तो हुज़ूर शरई एतबार से बच्चों पर रोज़ा कब फ़र्ज़ होता है और किस उम्र में सरपरस्तों पर, वालिदैन पर लाजिम है कि वो बच्चे को रोज़ा रखवाए? रोज़े का मामला नमाज के मामले की तरह है। जिस तरीक़े से नमाज के लिए ये हुक्म है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो बच्चे को नमाज पढ़वाया जाए, जी, इसी तरह से जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको रोज़ा रखवाना चाहिए। सही, उसको रोज़े की आदत डलवाना चाहिए, जी, बार बार उसको तरगीब दिलाना चाहिए। 7 साल की उम्र से बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि वो रोज़ा रखे। जी, अलबत्ता रोज़ा फ़र्ज़ जो होता है वो बाद बुलूगियत, बालिग होने के बाद होता है। सही, तो जब बच्चा बालिग हो जाता है तब उस पर फ़र्ज़ होता है। बालिग होने की उम्र उमूमन 12 से 15 के बीच में होती है। उसकी जो अलामात हैं, उन अलामात की रोशनी में बच्चा बालिग होता है, जी। तो उस पर रोज़ा उसी वक्त फ़र्ज़ होगा जब बालिग होगा। बच्चा और बच्ची बच्चे दोनों के लिए जी, हुक्म यही है। जी, ये ध्यान रखा जाए कि बच्चे को अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर या ऐसा मरीज़ ना हो तो 7 साल की उम्र से बच्चे को रोज़ा रखवाना चाहिए। माशाअल्लाह, बिल्कुल प्यारी और बहुत अच्छी रहनुमाई की नाज़रीन हमारी कि जो है बच्चा जब 7 साल का हो जाए उस वक्त कोशिश करे, अगर उसके अंदर ताकत है तो उसको रोज़ा रखवाने की। लेकिन बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज़ कब होगा? जब वो बालिग हो जाएगा। लड़का हो या लड़की, जो है इनकी बुलूगत की उम्र है, जो इनकी निशानियाँ बुलूगत की वो ज़ाहिर हो जाए तो इन पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाएगा। तो लिहाजा इससे पहले बाज़ औक़ात हुज़ूर ये होता है कि बड़ी सख्ती होती है इस मामले में, और अगर बच्चे ने छोटे ना समझ बच्चे को रोज़ा रखवाया गया, अगर 12 बजे 1 बजे अगर वो मुतालबा कर रहा है कि प्यास बहुत लगी है या मतलब भूख बहुत लगी है, तो अब ये 2 चीज़ें इसमें होती है। एक तो ये कि जो है वो डर के कि कहीं अगर हमने रोज़ा तोड़वा दिया
تو ہم کہیں گنہگار تو نہیں ہو جائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ اب اس نے رکھ لیا ہے روزہ، ہم نے لوگوں کو دعوت دے دی ہے شام کی افطار کی، تو حضور کیا کرنا چاہیے اگر ایسا موقع، ایسی سچویشن آ جائے تو سرپرستوں کے لیے، والدین کے لیے کیا شرعی رہنمائی ہوگی؟ دیکھیے بچہ اگر واقعی ایسا کمزور ہے جی اور اس کی استطاعت نہیں بن رہی ہے، جی کھانے پینے کے لیے وہ مانگ رہا ہے، جی بھوک کی شدت ہے، جی پیاس کی شدت ہے، جی تو اس کو پانی دیا جا سکتا ہے، صحیح، کھلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کا گنہگار ہوں گے حضور اس میں؟ گناہگار ماں باپ اس پہ گناہگار نہیں نہیں ہوں گے، یا اس کے سرپرست گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ اس کا الٹ ہوتا ہے، اچھا جو آپ فرما رہے ہیں جی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ یار ابھی چھوٹا بچہ ہے، جی اس پہ روزہ فرض تھوڑی ہے، صحیح، تو اب کیوں بڑا ہو رکھنا جائے گا تو رکھے گا. برابر. تو واہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا واہ واہ کہ یہ مثل نماز اس پر حکم ہے. جیسے بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائی جائے گی، 10 سال کا ہو تو سختی کی جائے گی، جی ویسے ہی اس کے بھی معاملات ہیں. اگر استطاعت ہو تو یہ سارے معاملات یہاں بھی نافذ ہوں گے. صحیح ہے، تاکہ جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے تو اس کے لیے یہ عمل کرنا آسان ہو دشوار سکے. نہ ہو، آسان ہو. ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائی. ناظرین کرام، مفتی صاحب نے دوسرے جو پوائنٹ آف ویو کی طرف ہماری توجہ دلائی، وہ بہت اہم ہے کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ قابل ہے روزہ رکھنے کے، لیکن اس کو سحری میں اٹھایا ہی نہیں جا رہا ہے، اس کو روزے کے لیے کہا ہی نہیں جا رہا ہے. تو لہٰذا کیوں نہیں کہا جا رہا ہے؟ کہ ابھی یہ بچہ ہے، تو اگر ابھی نہیں رکھوائیں گے تو جب اس پر روزے کا حکم آ جائے گا تو تب شاید ہو سکتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو. تو ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. مفتی صاحب، روزے ہی کے متعلق ایک اور سوال یہ تھا ہمارے پاس کہ بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں روزے رکھنے میں آزمائش ہوتی ہے. اسی طرح ایک شوگر کا بھی مرض ہے کہ جس میں شاید بار بار پیاس یا کھانے کی جو ہے وہ حاجت ہوتی ہے. تو اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو اس کے لیے روزے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ آپ کو سینکڑوں شوگر کے ایسے مریض ملیں گے جی کہ جو روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. اور وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، جی علماء سے مشورہ کر کے، جی بلکہ کئی علماء ایسے ہیں جن کو شوگر کی بیماریاں ہیں، جی جی تو وہ روزہ رکھتے ہیں. شوگر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا معاف نہیں ہو جائے گا، صحیح انہیں روزہ رکھنا ہی ہو جائے گا. صحیح. اگر ایسی تکلیف شدت کی ہے کہ جان جانے کا اندیشہ ہو، جی اگر واقعی ایسا معاملہ درپیش ہو جا ہو رہا جائے. ہے جی یا مرض کی شدت اختیار کر جانے کا معاملہ آ رہا ہے، جی تب ان کو اس وقت نہ رکھنے کی اجازت مل سکتی ہے، جی لیکن ان کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ہی پڑے گا. صحیح. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ فدیہ دے دیتے ہیں، جی تو فدیہ دے دینے سے یہاں کام نہیں چلے گا. کیونکہ ابھی ان زندگی کو ہے. ہاں، جی جب تک کہ ان کے اندر روزہ رکھنے کی شیخ فانی نہیں ہوئے، جی طاقت آنے کا طاقت امکان ہے، ہے. جی جی اس وقت تک ان کو روزہ ہی قضا کرنا پڑے گا، اللہ. ہے نا. اگر گرمی کے دن میں مثال کے طور پر روزے پڑ رہے ہیں، جی جی گرمی کے دن آ رہے ہیں تو گرمی میں نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ان کو سردیوں میں رکھنا پڑے گا. صحیح. لگاتار نہیں رکھ پا رہے ہیں قضا میں، جی قضا کی بات کر رہا ہوں، جی 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 تو متفرق الگ الگ کر کے، یعنی اللہ. ایک آج رکھ لیا، ایک دن چھوڑ کر اگلے دن رکھ لیا، لیکن ان کو روزہ ہی رکھنا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری رہنمائی، بہت احتیاط والی بات ہے. ناظرین کرام، جی ہاں، ہر مرض کے لیے روزہ نہیں رکھنے کی اجازت نہیں مل سکتی. کون سے مرض میں روزہ جو ہے وہ بعد میں رکھنے کی اجازت ہے، اس کی بھی شرعی رہنمائی ہمیں لینے کی ضرورت ہے. اپنے طور پر اپنے مرض کو یہ سمجھ لینا کہ میرے مرض کی وجہ سے مجھے روزہ معاف ہے، تو یاد رکھیے یہ بعض اوقات غلط فہمی ہو سکتی ہے. میرا جو مرض ہے وہ مجھے پتہ ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے یہ مجھے مفتیان کرام سے، علماء اہل سنت سے اور طبیب حاذق سے، یعنی ایسا ڈاکٹر جو واقعی شرعی مسائل کی بھی کچھ معلومات رکھتا ہو، تو لہٰذا اس سے پوچھ لینا چاہیے. تو لہٰذا روزے نہ رکھنے میں اپنے طور پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. حضور، ایک اور مسئلہ تھا اور یہ بھی عموماً پیش آتا رہتا ہے، کیونکہ زندگی کی گاڑی ہے، انسان کبھی یہاں کبھی وہاں جو ہے وہ بطور ملازم، بطور تاجر آنا جانا ہوتا رہتا ہے. تو بعض اوقات رمضان شریف میں بھی سفر کا سلسلہ رہتا ہے. تو ایک مشہور مسئلہ ہے کہ سفر میں روزہ معاف. یہ مشہور مسئلہ میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنے کی اجازت ہے. تو حضور اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ روزہ سفر میں معاف نہیں ہے. سب سے یہ جو ہے نا کہ روزہ سفر میں معاف ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط غلط مشہور فہمی ہے یہ. جی
البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. صحیح. یعنی اگر کوئی شرعی مسافر بن رہا ہے اور اس کا شرعی سفر شروع ہو چکا ہے, جی اب روزے کا وقت ہوا, جی تو ایسی صورت میں اس کو یہ رخصت ہے کہ وہ آج کا دن روزہ نہ رکھے اور اس روزے کی بعد میں قضا کرے. صحیح. تو ایسا نہیں کہ مسافر کو معاف ہے, سرے سے معاف بلکہ ایسا نہیں. معاف نہیں ہے بلکہ رخصت ہے. اگر صحیح. چاہے تو وہ انہی ایام میں رکھ لے جی اور چاہے تو وہ اس کے بعد میں قضا کرے. تو اس کی اجازت ہے. پہلے کے زمانے کے سفر مشقت بھرے سفر ہوتے تھے, اونٹوں پر, پیدل, اور دشوار کن ریتیلے علاقوں میں سفر ہوا کرتا تھا, دشواریاں ہوتی تھی. آج تو ایسی گاڑیوں میں اور بہت آرام دہ سفر ہوا کرتا ہے. پھر بھی شرعاً اس کی اگر وہ مسافر ہے تو اجازت ہے, اگر مسافر نہیں ہے تو اس کو اجازت نہیں. ماشاءاللہ, بالکل پیاری اور آسان رہنمائی ہماری کر دی گئی کہ یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ سفر کی بنا پر روزہ معاف ہے. یاد رکھیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر رخصت ملی بھی تو بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی شرائط پائی جانے کی صورت میں. حضور ایک اور سوال یہ تھا کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے, 50 سال پلس ہو گئے, 50 پلس ہو گئے, اب پچھلے روزوں کی قضا باقی ہے, تو اب مطلب جو روزے آ رہے وہ تو رکھ رہے لیکن قضا رکھ نہیں پا رہے, جو پچھلے سالوں میں بیماری کے سبب یا سفر کے سبب چھوٹے ہوئے, تو ان قضا روزوں کا حکم کیا ہوگا حضور؟ وہ روزے معاف نہیں ہوں گے, ان قضا روزوں کو ادا کرنا ضروری ہے. صحیح. اور جیسا کہ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بتایا تھا جی کہ اگر جیسا ممکن ہو روزہ رکھنا وہ روزہ رکھے. گرمی میں نہیں رکھ سکتے, سردیوں میں رکھے کہ جس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں. صحیح. اسی طریقے سے روزانہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو متفرق الگ الگ دنوں میں روزے رکھ لیں, ایک دن چھوڑ کے, 2 دن چھوڑ کے, ہفتے میں 1 آدھ دن, صحیح, اس طرح رکھ کر. لیکن وہ پچھلے 50 سالوں کی, 20 سالوں کی, 10 سالوں کی جو قضا ہے وہ سارے ادا کرنا ضروری ہے. یعنی وہ ہمارے اوپر قرض ہے اور وہ قرض کو اتارنا لازم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب جو چھوٹ گیا اللہ معاف فرمانے والا ہے. بہت سے لوگوں کے اس طریقے کے جملے ہوتے, تو بے شک اللہ ہی معاف فرمانے والا ہے, لیکن شریعت کے احکام بھی اللہ نے فرمایا شریعت کے احکام بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں. تو لہٰذا اپنے طور پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے کہ میرے اس مسئلے میں شریعت کا حکم کیا ہے. حضور ایک اور سوال روزے ہی سے متعلق تھا کہ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امتحانات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اسکولز میں, کالجز میں, جو ہے مدارس میں. تو اب اگر کوئی طالب علم یا اس کے جو ہے پیرنٹس جو ہے والدین وغیرہ یہ سوچے کہ اب چونکہ امتحانات بھی ضروری ہے تو روزوں کی قضا بعد میں کر لیں گے, امتحان تو ٹل نہیں سکتا, امتحان دے دے اچھی طریقے سے پڑھائی کر کے, کھا پی کر, جو ہے تندرست رہ کر, اور روزے رکھنے کی ابھی مطلب جو ہے اس کو بعد میں قضا کر لیں گے. تو کیا امتحانات کی وجہ سے روزے قضا کرنے کی اجازت مل سکتی ہے حضور؟ میرا اپنا خیال ہے کہ روزہ رکھ کے وہ امتحان دے گا نا تو زیادہ اچھا لکھے گا انشاءاللہ. کیا بات, میری خوش گمانی ہے. جی جی. بہرحال شریعت کے اعتبار سے جی کسی طالب علم کو اس روزے کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. اسے روزہ رکھنا ہی پڑے گا. جی. اگر وہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. اسی طریقے سے بعض ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو امتحانات کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے وہ روزہ زبردستی چھوڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. بچہ تو رکھنے کو تیار ہوتا ہے جی لیکن ماں باپ بولتے ہیں کہ نہیں تکلیف ہو جائے گی, پریشانی ہو جائے گی. تو اس کی اجازت نہیں ہے, روزہ رکھنا ہی پڑے گا. روزہ اگر ترک کرے گا چاہے اس کی وجہ سے ہو یا گرمی کی وجہ سے ہو, یہ گناہگار ہوگا. صحیح. اور حضور یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ شریعت نے ہم پر وہی چیز لازم کی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. وہ قرآن پاک کی آیت مبارک ہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پاک کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ناظرین جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو یا ایسے جو ہے اگزام وغیرہ دینے کے معاملات پیش آ رہے ہو, تو یاد رکھے شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ اجازت دی ہے, اور اگر اجازت نہیں دی ہے تو ہمیں اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم اس پر عمل لازمی طور پر کریں. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو ہے روزہ رکھ کر امتحان دینا اور آسان ہوگا, چونکہ کھانے پینے کے بھی اوقات میں جو ہے وہ بچت ہو جائے گی. تو امتحانات بھی دیجئے, اچھے نمبروں سے کامیاب ہونے کی بھی کوشش کیجئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ
شرعی احکام پر عمل بھی کرتے رہیے۔ جی ہاں، روزے کی اپنی برکتیں ہیں، احکام خداوندی پر عمل کرنے کے اپنے فوائد ہیں، اور امتحانات کے فوائد وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ تو لہٰذا جس معاملے میں اجازت نہیں ہے اس معاملے میں اپنے آپ کو گناہ میں نہ مبتلا کرے، روزے بھی رکھے اور دیگر کام بھی انجام دیتے رہے۔ حضور ایک اور مسئلہ تھا روزے ہی سے متعلق، کیا حاملہ خاتون کو جو ہے پریگننٹ خاتون کو روزہ معاف ہوتا ہے؟ حاملہ خاتون کو روزہ معاف نہیں ہوتا ہے، جی البتہ ایسی عورت ہے کہ اس سے اس کی جان کو جی یا بچے کی جان کے ہلاکت یا بیماری وغیرہ سخت ہو جانے کا اندیشہ ہو، جی تو ایسی صورت میں اس کو اتنی رخصت مل جائے گی کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ صحیح۔ لیکن یہ قضا کرنا ہی ہوگا۔ پہلے تو یہ کہ ہر حاملہ عورت ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہو، صحیح۔ یہ ہر حاملہ عورت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، صحیح، بس وہ یعنی بعض توانا ہوتی ہے، توانا طاقت ہوتی کی ہے، یہ ابتدائی حمل ہے، جی تو اس میں روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ جی تو جب تک کہ اس کے اندر استطاعت ہے، اس کی کیپیسٹی ہے، تو اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ صحیح اب اگر وہ روزہ چھوڑے یا حاملہ ہونے کے بعد بھی جی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ صحیح تو روزہ نہ رکھنے کے لیے جو شریعت کے احکام ہے اس کے اعتبار ہی سے وہ روزہ ترک کر سکتی ہے، چھوڑ سکتی ہے۔ اگر وہ اس نے وہ سچویشن، وہ حالات اس کے ساتھ درپیش نہیں ہوئے، وہ چیزیں نہیں آئی ہیں، جی اور پھر اس نے روزہ چھوڑ دیا، جی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ صحیح ہے۔ حضور اس میں ایک اور سوال کو بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک تو حاملہ خاتون کا مسئلہ آپ نے بتا دیا، اچھا ڈیلیوری ہو گئی، اب اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت ہے، چھوٹا بچہ ہے اس کو دودھ پلانا ہوتا ہے، تو اس میں بھی بعض خواتین جو ہے وہ بڑی بڑیاں مشورہ دے رہی ہوتی ہے کہ جو ہے روزہ رکھنے کی جو ہے وہ، یعنی ایام نفاس تو ہو گئے، اب اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت ہے، تو کیا اس میں بھی جو ہے وہ روزہ معاف ہوگا؟ اس کے معاملات بھی اسی طرح سے ہیں سیم کہ ایز اٹ از۔ اگر جی بچے یا بچے کی ماں جی کو دودھ ختم ہو جانے یا اسے پرابلم ہو جائے جس سے بیماری بڑھ جائے یا کوئی تکلیف، جان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اندیشہ ہو، یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، جی تب تو ایسی صورت میں اس کو رخصت ملے گی روزہ ترک کرنے کی، روزہ چھوڑ دینے کی، ورنہ اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ دودھ پلانا یہ عذر شرعی میں نہیں آئے گا اس طرح سے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ ناظرین، بڑی پیاری رہنمائی، بہت آسان مسائل بیان کیے جا رہے، لہٰذا یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں بھی اجازت دی بھی گئی ہے تو بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ جی ہاں، چاہے وہ شرعی سفر ہو، چاہے وہ مریض ہو، چاہے جو ہے یہ اس طریقے کے حاملہ یا دودھ پلانے کے معاملات ہو، تو مفتی صاحب نے یہی رہنمائی کی ہے کہ اگر اجازت ہے بھی سچویشن کے حساب سے تو بعد میں ان کی قضا لازم ہے، تو یہ غور کر لے کہ بعد میں رکھنا ہے یا اسی وقت رکھ کر اپنا فرض ادا کر لینا ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سب کو شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور خواتین سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہوا ہے کہ خواتین کے چونکہ مخصوص ایام ہوتے ہیں، اب اگر روزہ شروع کر دیا اور اگر پیریڈ آ گیا دوران روزہ، اس روزے کا حکم کیا ہوگا؟ روزہ رکھ چکی تھی جی اور درمیان میں مثلا 10 بجے 11 بجے جی جی اگر پیریڈ آ گیا جی تو ایسی صورت میں اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا ٹھیک اور ہے، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس روزے کی اسے بعد میں قضا کرنی قضا ہوگی، رکھنی ہے۔ اور وہ شرعاً کھا پی سکتی ہے، صحیح، اس کو شرعاً اس کی اجازت ہوگی۔ یعنی کہ وہ روزے کو اب پورا کرنا اس پر پورا کرنا، پورا ہوگا ہی نہیں، وہ روزہ تو ٹوٹ گیا، خود بخود ٹوٹ گیا، وہ توڑے نہ توڑے روزہ ٹوٹ گیا، جیسے ہی پیریڈ آیا اس کو روزہ ٹوٹ گیا، اور یہ روزے کی اس کو قضا بعد میں ادا۔ اچھا حضور کو اس ٹائم کی قید ہے کہ ظہر سے پہلے ہوا تو یا عصر کے بعد ہوا تو نہیں چلے، مطلب پھر وہ روزہ پورا ہو جائے، کچھ ایسا ہے معاملہ یا جس کسی وقت؟ افطار سے 1 منٹ پہلے بھی اگر پیریڈ آ گیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو قضا کرنی پڑے گی اس کی۔ ماشاءاللہ، دین اسلام میں ناظرین سبھی کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ جی ہاں، کیا خواتین، کیا مرد، کیا بچے، کیا بوڑھے، سب کے شرعی احکامات ہیں، اور یہی ہے کہ سب کے لیے آسانیاں ہیں الحمدللہ عز و جل۔ جی ہاں، دین میں بڑی آسانیاں ہیں، بس ہم دینی مسائل کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ کہیں گاڑی رک رہی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو الحمدللہ عز و جل علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت اپنے شرعی مسائل کا حل ان ذرائع سے آپ حاصل کیجئے، درست مسئلہ معلوم کیجئے اور اسی کے مطابق عمل کیجئے، تاکہ غلطی کی صورت میں ہم قصوروار
نہ ٹھہرے۔ حضور ایک اور مسئلہ تھا کہ اسی سے ریلیٹڈ رمضان شریف کی ماشاءاللہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اب چونکہ اب تو ٹیکنالوجی آ گئی، کافی کچھ جو ہے وہ آسانیاں ہو گئی، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سحری کے وقت میں کنفیوز ہو گیا کہ سحری کا وقت ختم ہوا یا نہیں ہوا، اور ایکچول میں وقت ختم ہو چکا تھا، اور اس کی دانست میں، اس کی سمجھ میں یہ تھا کہ وقت ختم نہیں ہوا اور اس نے لقمے کھا لیے یا پانی پی لیا، اس روزے کا حکم کیا ہوگا حضور؟ اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا، جی بھلے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جی جی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، یہ بھی اچھا حضور آپ نے مطلب سوال قائم کر دیا، کیونکہ لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اذان ہوگی تو سحری کا وقت ختم ہوگا، اس لیے میں نے سوال میں اذان کا تذکرہ نہیں کیا، سحری کا وقت ختم ہوا یا نہیں۔ تو سحری کا وقت ختم ہوا، جی، اب چاہے اذان ہو یا نہ ہو، یا نہ ہو، اب روزہ دار کو کھانا پینا یہ منع ہو گیا، منع ہو گیا، اب وہ کھا پی نہیں سکتا۔ صحیح، اگر اس نے بھول چوک سے یا غلطی سے یا وقت سمجھ میں نہیں آیا جی اور پھر بھی کھا لیا، جی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اس دن کا وہ روزہ اس کا شمار نہیں کیا نہیں جائے ہوگا، گا، اوکے، اسے اس روزے کی قضا کرنا ہوگی، البتہ اس پر کفارہ نہیں ہوگا، جی ہے نا۔ روزے کا جو کفارہ ہے اس کے ایک الگ مسائل ہیں، انشاءاللہ جی، جی، حسب موقع بیان کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس روزے کا یہ جو اس نے غلطی سے کھا لیا جی یا ٹائم کا پتہ نہیں چلا یا ٹائم اس کو سمجھ میں نہیں آیا جی جی جی، اور پھر اس نے کھا لیا، تو اس روزے کی اس کو قضا کرنا پڑے گی، لیکن کفارہ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ یعنی یہ یوں کہہ سکتے حضور کہ غلطی عذر نہیں ہے۔ جی جی ہاں، کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے سے غلطی سے ہو گیا، تو کون سا مسلمان ایسا ہوگا کہ جو جان بوجھ کر یہ غلطی کرے گا، جان کر جو ہے وہ، یعنی پتہ ہے اس کو کہ روزہ ختم، روزے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود کھائے گا، یہ تو مطلب ایسا امکان کم ہے، غلطی ہی ہوگی۔ تو غلطی ہی کی بنا پر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقت جو ہے وقت سحری ختم ہو چکا تھا اور آپ نے غلطی سے وقت باقی ہے یہ سمجھ کر کھا پی لیا، تو آپ کے اس دن کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، شمار نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو اس روزے کی صرف قضا لازم ہوگی، چونکہ آپ نے غلطی سے کھایا اس لیے کفارہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، بہت سارے ناظرین کا جو ہے اس طریقے سے غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا ہوگا کہ یار اب غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرنے والا ہے، قضا بھی نہیں کرتے بعض اوقات وہ روزے کی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کنفرم ہو گیا، مثال میں دے رہا ہوں کہ 5:30 بجے سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا، آپ 5:31 پر آپ نے جو ہے وہ سحری کو ختم کیا، یعنی 1 منٹ بعد تک آپ نے سحری جاری رکھی، تو اب آپ کا وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اب رمضان شریف کے بعد آپ کو اس ایک روزے کی قضا لازم ہوگی۔ حضور اسی طریقے سے جو ہے ایک اور رمضان شریف سے متعلق سوال ہے، اور ماشاءاللہ اس میں بھی جو ہے وہ یوں کہیے کہ بڑی پیاری ہماری رہنمائی ہو جائے گی کہ افطار کے وقت ہم دعائیں مانگتے ہیں، احادیث میں اس کا مضمون بھی موجود ہے کہ مانگنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، اس کی بھی ترغیب ہے، لیکن جو افطار کی دعا پڑھی جاتی ہے حضور، یہ کھجور کھانے سے پہلے، افطار کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد پڑھنی چاہیے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ افطار سے پہلے دعا کرنا چاہیے، جی تو دعا ہوتی ہے، جی، تو افطار سے پہلے مناجات، دعا اپنے ہمارے FGN FGN چینل پر بھی جی دعاؤں کا باقاعدہ، مناجات کا ہاں سلسلہ ہوتا ہے، جی جی، اور یہ کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح، لیکن جو افطار کی دعا ہے جو عام طور سے پمفلیٹ میں، اللہم انی کیلنڈر لک میں، صمت بک آمنت جی وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل ہاں، منی، تو یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے، اس دعا کے بارے میں ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جی، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطار کے بعد دعا فرماتے تھے۔ افطار کے بعد، ہاں، جی، یعنی کھجور یا پانی، ہم جس جو چیز بھی سے، کھا لیں، جی ہاں ہم اپنی بات کر رہے ہیں جی، کہ کھجور یا پانی جس چیز سے ہم افطار کر رہے ہیں وہ کر لیں افطار، اور افطار کرنے کے بعد ہم اس دعا کو پڑھیں۔ اس سے پہلے پڑھنا یہ منقول نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان نے بھی یہی صراحت کی ہے اور اپنی بڑی تحقیق پیش کی ہے، یہ والی دعا یہ افطار کے بعد پڑھی جائے گی۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری رہنما، اور غالباً اس کا حضور ترجمہ بھی اگر پڑھے تو اس میں یہ، اللہم لکا صمت، جی یعنی اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، وبکا آمنت، تجھ پر ایمان لایا، جی وعلی رزقک افطرت،
اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا. تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار افطار کیا. ماشاء اللہ، یعنی افطار کیا. ظاہر ہے، پاسٹ کا ہاں صیغہ آ رہا جی، یعنی افطار کر لیا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے افطار کیا. تو مفہوم یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ہے اس کو ہمیں بعد میں لینا چاہیے. تو ناظرین کرام، واقعی یہ بڑی پیاری شرعی رہنمائیاں. آج کے ایپیسوڈ کا وقت تقریباً ہمارا مکمل ہوا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے ضروری شرعی مسائل لے کر حاضر ہوں گے. ہمارے سوالات ہوں گے، مفتیان کرام کے جوابات ہوں گے. تو اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانے کے لیے یہ پروگرام ضرور دیکھیے اور اس کو شیئر بھی کیجیے. FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کیجیے. اللہ پاک ہم سب کو غلطیوں سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھا